SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच साहब लव लेटर SHO को भेज देते हैं कि आपके एरिया में ये चीज़ हो गई है कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रहा, कि वाकई एक्चुअल क्राइम क्वेटा का है क्या। FIRs नहीं होती थी। FIR होगी तो वो चीज़ हमें उसके जवाबदेह होंगे। 6 साल हो गए और मेरा बैग नहीं मिला, लेकिन वो पर्सन ही पकड़वाया जिसको हम ढूंढ रहे थे। रिश्वत का इल्जाम जो है वो पुलिस के ऊपर लगा होता है। क्राइम उसके खाते में ना चढ़े। एक वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। लेडीज़ के हाथ में स्टिक आ गई और ये मुझे नहीं छोड़ी। थानों के थाने भरे में हैं मोटरसाइकिलों से। मेरी ही बाइक चोरी हुई और मुझे उठा के थाने में बंद कराया कि FIR कर। जिसको चाहा छोड़ दिया, जिसको चाहा पकड़ लिया। कहता सर ये कि FIR कराना नहीं चाह रहा है और आप हमें सजा दे रहे हैं। अगर वो FIR नहीं करता तो उसे पनिश किया जाएगा। वो उस चीज़ से तभी बचेगा जब उसे FIR नहीं होगी। इसके अलावा कत्लो गारत के वाक़यात, गनमैन्स के ऊपर जो कार्रवाई थी, प्राइवेट गनमैन्स के ऊपर। बलूचिस्तान को कहा जाता है कबायली माशरा। 28 बच्चे गायब हैं, किसी ने कहा कितने बच्चे गायब हैं। ये तंग आके छोड़ देगी ये मामला। मैं क्यों अदालतों के चक्कर लगाऊं। ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा। हम लेडीज़ की फुट पेट्रोल चलाए हैं। पुलिस की तनख्वाहें बड़ी कम हैं। तो SHO को उसको नई बाइक खरीद के देनी पड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, जिस तरह से हम जानते हैं कि कोयटा में क्राइम का रेशो हर साल उतार चढ़ाव रहता है। आवाम कहीं ना कहीं महकमा पुलिस से गिला करती नज़र आती है कि क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रहा। पुलिस तो रोडों पर नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्राइम पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो किस तरह से जो है ये कंट्रोल किया जा रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं SSP ऑपरेशन मोहम्मद बलोच साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, क्राइम का रेशो हम देख रहे हैं कि 2024 में भी सबसे ज़्यादा था, जिनमें खसूसन मोबाइल स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, इसके अलावा कत्लो गारत के वाक़यात, अगवा के वाक़यात। तो ये वाक़यात का बढ़ जाना, हर साल इसमें इजाफा होता रहना, ये क्या वजूहात हैं? देखें, एक तो मैं क्राइम की टाइप्स पे आऊँगा। हम जो क्राइम्स देख रहे हैं, एक तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, दूसरा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और तीसरी जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं। जब आप फिगर्स पे जाते हैं तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी जो बड़ी है, और एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि हमने उसको कुदरती खुद बढ़ाई है। वो इस तरह कि हमने जो FIRs लॉन्च नहीं हो रहे थे कोयटा में, और हमने उस कैंपेन को जब तेज़ किया तो हमारे पास फिगर्स बढ़ना शुरू हुए। हमारे पास ट्रू पिक्चर आनी शुरू हुई कि वाकई एक्चुअल क्राइम कोयटा का है क्या। तो उसमें हमारा जो क्राइम था वो तकरीबन 200% भी क्रॉस करना शुरू हो गया पिछले सालों के निस्बत, 200%, जिसमें हमें ये आइडिया हो गया क्लियरली कि रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही या कम हो रही है। अभी उसी के निस्बत जो हम इस साल चीज़ों को देख रहे हैं तो वो परसेंटेज उस तरह नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमने डिफरेंट चेक्स रखे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 पे जो कॉल्स आती हैं उसमें से कितनी कॉल्स रिसीव हुई, कितनी FIRs हुई, कितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आई, कितनी FIRs हुई, एनीथिंग जो रिपोर्ट हुई है वो FIR में कितनी कन्वर्ट हुई, प्लस अगर वो नहीं हुई कन्वर्ट तो रीज़न क्या थी। एक तो पब्लिक का ये FIR लॉन्च करने का कि इतलाई रपट पे जान छुड़ा के जाने वाली जो सिलसिला था, कोशिश हमने की, ख़त्म नहीं हुई, अभी भी बहुत सारी शिकायतें आती, लेकिन कोशिश हमने की कि वो कम हो। अब वो जो फिगर है वो सारी चली गई FIRों में। जब FIRों में चली गई तो फिगर्स हमारे अप होना शुरू हुए। अब इस साल जब हमने इसी चीज़ को साथ साथ चलाने की कोशिश की, हमने ये देखा है कि अब उस तरह चीज़ें अप नहीं जा रही, लेकिन हमारे जो रिकवरी का जो मैकेनिज़्म है अब हम उस पर फोकस करें कि चीज़ें उसमें हों। दूसरा आता है क्राइम अगेंस्ट जो हमारा पर्सन है, वो इलाके की डायनामिक्स, जो ट्राइबल चीज़ें हैं, किसी ने रिश्तेदार में सिलसिले में कत्ल कर दिया, या सोशली किसी ने जिस ऑनर किलिंग के जो मैटर्स हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें अगर इतला पहले हो जाए कि किसी फैमिली का तनाज़ा कोई चीज़ चले तो हम प्रिवेंटिव एक्शंस करते हैं। जब हमें इतला ना हो या हम तक खबर ना पहुँचे तो फिर वो क्राइम होने के बाद ही हमें पता चलती है, उसमें फिर हमारा प्रिवेंशन का जो फैक्टर है वो कम होता है। इसके अलावा जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, जिस तरह नारकोटिक्स के ऊपर कार्रवाई करना, बाकी चीज़ें करना, उसमें भी हमने इस साल अपनी कैंपेनें तेज़ की हैं। यहाँ तक हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को मोर देन 1200 बंदे पिछले 3 महीने में रिहेबिलिटेट करवाएं, प्लस जो मंशियात बेचने वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाई है। आपने अगवा के वारदातों की बात की, उसमें मैं कहूँगा ख़ास तौर पर जो चाइल्ड एब्डक्शन की सिनेरियो, एक तो बड़ा मेन केस था मुसव्वर का इंसिडेंट।
اس میں بھی پولیس نے جتنی کامیابی پولیس نے ہونی تھی، جتنے ایفرٹس کرنے تھے وہ کیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک مس ہیپ ہوا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بڑی اس کی ہائپ آئی کہ اتنے بچے مسنگ ہیں، تو ایک آدھ خبر یہ چلی کہ 28 بچے غائب ہیں، کسی نے کہا کتنے بچے غائب ہیں، تو اس نیوز کو ہم نے ایسے نہیں لیا۔ ہم نے جب ہر نیوز کو جب دیکھا تو کنسرن جس نے نیوز چلائی اس کے بھی پیچھے گئے کہ آپ کا سورس آف یہ نیوز ہے کیا۔ ایک آدھ این جی اوز یہاں پہ کام کر رہے ہیں جیسے دانش فاؤنڈیشن ہے، باقی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں یہ چیزیں رپورٹ کیا۔ ہم نے کہا آپ کے پاس فگرز رپورٹڈ ہیں یا آپ نے بھی میڈیا سے اٹھائیں؟ جب ان کو ویریفائی کیا، ری چیک کیا، تو کوئی پیشن کی سوشل میڈیا کی خبر تھی، تو کوئی لوریلائی کی تھی، کوئی کہاں کی تھی، ان کو مرج کر کے کوئٹہ کی خبر بنا کے ایک چلائی گئی۔ لیکن ہمارے پاس 13 کیس تھے اس ٹائم پہ، اس 13 کیس میں سے ہمارے پاس 11 ریکورڈ تھے، اور ایک بچہ کراچی گیا ہوا تھا جو ہمیں پتا تھا کہ وہ واپس آنا، اور ایک مصور کا کیس تھا۔ تو اس میں جب ہم نے وہ ایف آئی آر پر بڑی کیوں ہیں بچوں کی، ہمارے یہاں پہ ہماری کلیئر ایس او پی ڈیفائنڈ ہے، کوئی بھی بچہ جو غائب ہو جائے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی گمشدگی رپورٹ آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اس کی ایف آئی آر کرنی، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقے سے ہم نے اپنا فگر خود بھی حساب سے بڑھایا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ایکچوئل کرائم کی، ایکچوئل کرائم میں بھی فرق آیا ہے، بڑا ہے۔ دیکھیں جب آپ کرائم کو دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، ادھر ایرانی فیول بیچا جاتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم ایرانی فیول پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہمارا کرائم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس پہ کریک ڈاؤن نہیں کرتے ہیں تو جو ریئل پیٹرول بیچنے والے ہیں ان کی سیل کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے ٹارگیٹڈ آفینڈرز کی جو لسٹ بنائی 235 بندوں کے ہم پیچھے گئے، ڈور ناکنگ کی، تو وہ لوگ تھے جو پہلے چرس بیچتے تھے، ابھی ڈیزل بیچتے ہیں، جو پہلے بائک اسنیچنگ کرتے تھے ابھی کہتے ہیں ہم نے وہ چھوڑ دیا، ابھی ہم ڈیزل بیچتے ہیں۔ اب جب ہم ہم نے یہ کیا کیونکہ جب ڈیزل بند کر دیا دوبارہ بائک اسنیچنگ پہ آنا شروع ہو گئے۔ تو ایک ایسی ڈائنامکس ہے جو ہمارے بہت سارے جو ہمارے اسٹیپس ہوتے ہیں ہم لوکلی جب لے رہے ہوتے ہیں ایک چیز کے سلسلے تو اس کا افیکٹ کہیں اور آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللیگل اسپیکٹرم پہ بھی بڑے کریک ڈاؤن ہوئے ہیں ریسنٹلی، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کرائم کے وہ چیز بڑھی ہے۔ لیکن یہ دونوں فیکٹرز ہیں، ایک تو رپورٹنگ میکینزم بڑھ گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ اکنامیکل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی ہے اس میں۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ پہلے ادوار میں ایف آئی آرز نہیں ہوتی تھیں، میرا ایک بیگ سنیچ ہو گیا تھا، تو جب میں متعلقہ تھانے گئی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ ایف آئی آر درج کرائیں گی تو زندگی بھر کے لیے اپنا بیگ بھول جائیں، اگر آپ ابتدائی رپورٹ لکھوائیں گی تو اس میں ہم آپ کا بیگ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جو آس پاس جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ایف آئی آر کی، لیکن تقریباً اس واقعے کو کوئی 5 سے 6 سال ہو گئے اور میرا بیگ نہیں ملا۔ اور جب میں نے اس تھانے میں جا کے معلومات حاصل کی تو 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے جانے کے بعد بلانا شروع کر دیا کہ ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ تنگ آ کے چھوڑ دے گی معاملہ، بیگ نہیں ملا۔ تو کیا یہ صداقت ہے کہ ہم ابتدائی رپورٹ کرائیں تو ہماری چیز مل جائے گی، لیکن اگر ہم ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو پھر؟ دیکھیں بہت سارے سینیریوز ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ جب جاتے ہیں وہ چاہتا ہے کنسرن جو آفیسر ہے کہ اس کے کھاتے میں وہ کرائم پروگریس اس کی خراب نہ ہو، اس کے کھاتے میں نہ چڑھے کہ اس کے ایریا میں کرائم ہو رہا ہے، وہ جو اس کو درج نہیں کرے گا وہ ہمارے سافٹ ویئر میں شو نہیں ہوگا۔ کوئٹہ پولیس کی ایک باقاعدہ سافٹ ویئر ہے جس میں ڈیلی کا کرائم جیسی ایک بھی کرائم ہوتا ہے ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ چارٹ ہمیں بتا دیتا ہے کہ سر 8 بجے سے صبح 10 بجے کے جو کرائمز ہیں وہ کس کس پاکٹ میں کس کس پوائنٹ پہ اپ ہو رہے ہیں، وہ پورے 5 سال کا ٹرینڈ آپ کو انالائز کر کے دیتا ہے۔ اس ٹرینڈ کے بیسس پہ اسی ٹائم پہ ہم شوکوز جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح سے لو لیٹر ایس ایچ او کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں یہ چیز ہو گئی ہے۔ آج جب ہماری پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد میرے آفس میں ایک بندہ آیا، ان کے پاس اطلاع رپورٹ تھی جولائی 2024 کی موٹر سائیکل چوری کی، کہتے ہیں سر میں آیا تھا اطلاع رپورٹ ہوئی، ایف آئی آر نہیں۔ آج اس کو ایف آئی آر میں ہم نے کنورٹ کی ہے، 1 سال تو ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایف آئی آر کریں، پھر مجھ سے بات کریں۔ ایف آئی آر ہوگی تو وہ چیز ہمیں اس کے جواب دہ ہوں گے، ایف آئی آر نہیں ہوگی تو اس کا سینئر بھی کو پتہ نہیں چلے گا، سینئر بھی اس سے نہیں پوچھے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ڈی آئی جی کوئٹہ بھی ہو ہماری کرائم میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ شاید گلا ہوتا ہے کہ ہم رات کو 11 بجے یا 9 بجے کے بعد فون نہیں اٹھاتے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری کرائم میٹنگز رات کو اسٹارٹ ہوتی ہیں صبح 4 بجے تک جو ہے کرائم میٹنگز، جس میں ایک کیس کا بائک اسنیچنگ، تھیفٹ، روبری جو بھی ہمارے ہیڈز ہیں
ایک ایک آئیو ایک ایک ایس ایچ او اس کا جواب دیتا ہے کہ اس نے کون سے اسٹیپس لینے تھے اور نہیں لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز سے تبھی بچے گا جب اسے ایف آئی آر نہیں ہوگی. اگر وہ ایف آئی آر نہیں کرتا تو اسے پنش کیا جائے گا. تو ایف آئی آر نہیں کرتا اور ہمارے پاس بات آ جاتی ہے تو ہم اسے پنش کریں. اپنی ایف آئی آر کیوں نہیں کی؟ پچھلے دنوں ہم نے یہ ٹرینڈ ایک اسٹارٹ کیا تھا کہ اگر کہیں پہ اطلاعی رپورٹ ہوتی ہے, اگر ایس او پہ ثابت ہوتا ہے کہ ایس ایچ او نے اس کے ایف آئی آر نہیں کرنی دی, فوراً بائک کا کیس تھا, تو ایس ایچ او کو اس کو نئی بائک خرید کے دینی پڑ گئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے کہ بھئی نہیں, اگر ایسا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ہم نے کالس کی پر لوگوں کو جن کی ایف آئی آرز ہم نے رپورٹیں منگائی 15 کی. بندے کہتے ہیں سر میری 12,000 کی موٹر سائیکل تھی, میں کیوں عدالتوں کے چکر لگاؤں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک بندے نے مجھے کال کی, سر آپ کا ایس ایچ او میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کیچی بیگ کا کیس تھا. کیا زیادتی کر رہا ہے؟ کہ سر میری ہی بائک چوری ہوئی اور مجھے اٹھا کے تانے میں بند کرایا کہ ایف آئی آر کرو. میں نے کہا کہ بندے کو ایس ایچ او کو کیوں؟ کہتا سر یہ کہ ایف آئی آر کرانا نہیں چاہ رہا اور آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں. 15 پہ کال چلا دیا اس نے, اور آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آریں کرو. یہ ایف آئی آر کرنا نہیں چاہ رہا کہ میری 18,000 کی کوئی بائک ہے, کیوں پرانی بائک تھی, اب وہ 18,000 کے لیے میں کیوں عدالتوں کے چکر لگاؤں, میں کیوں وہاں کے چکر. وہ آپ والی بات ہے کہ یہ دونوں سائڈوں پہ نا وہ ایک باغ دوڑ بھی, ایک بڑی فٹیگ سے بندہ گزرتا ہے, چاہے وہ باغ دوڑ سے, تو وہ باغ دوڑ 18,000 روپے چھوڑ دو, بس اطلاعی رپورٹ کر دو. سر عوام کا کہیں نہ کہیں گلا ہوتا ہے کہ ایک رشوت کا الزام جو ہے وہ پولیس کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ یہ رشوت لیتے ہیں اور جس کو چاہا چھوڑ دیا, جس کو چاہا پکڑ لیا, جس کے ساتھ چاہا جو کچھ بھی کر لیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی تنخواہیں بڑی کم ہیں, تو کیا یہ وجوہات ہیں کہ تنخواہیں کم ہونے سے دن رات لازمی بات ہے اسٹریس میں ہوتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہونا, ہر طرح کے موسم کی سختیاں, لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا, پھر کہیں نہ کہیں اپنے گھر کو یا اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. کیا یہ الزام درست ہے؟ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ پولیس کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے فلانا, لیکن پولیس پبلک کے ساتھ اتنی انٹریکشن ہے کہ پولیس ہلکی سی بھی غلطی کر دے وہ فوراً پکڑائی بھی دیتا ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے. باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی. ہم تو سوسائٹی کا چہرہ ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سوسائٹی ہے وہ آئینے میں جب دیکھتی ہے تو ان کو اسی طرح کی جیسے پولیس نظر آتی ہے. یہی بندہ جب تھانے جاتا ہے, قدرتی ایک کلچر بنا ہوا ہے ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں, وہ اس سوچ سے جاتا ہے کہ میں کچھ دوں گا پھر میرا کام ہوگا. میں آپ کو ایک کیس بتاؤں گا, ایک تفتیشی کا, بڑا اچھا ینگ لڑکا ہے وہ, اس کے پاس ایک قتل کا کیس آیا اینڈ او ڈی آئی جی رزاق چیمہ جب یہاں پہ تو اس ٹائم کا یہ میٹر ہے. مدعی پارٹی آ گئی ان کے پاس کہ ہمارا کیس میرٹ پہ چلا. اس نے کہا میرٹ پہ چلا رہا ہوں. انہوں نے پیسے رکھے اس کے سامنے, اب چلائیں کہ یہ وہ کہتے ہیں میں جب کر رہا ہوں میرٹ پہ مجھے پیسے کیوں دے رہے ہو. کرا کے انہوں نے زور لگایا تو اس نے کہا تو ان کو یقین آ جائے کہ میں نے آپ سے رشوت لے لی ہے, چلو میں 1,000 روپے نکال لیتا ہوں اس میں سے. بلوچستان کو کہا جاتا ہے قبائلی معاشرہ. ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں پہلے اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے, اب خواتین سے بیگ سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, خواتین تک کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو اس کے لیے ایک وومن پولیس اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے. کس طرح سے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے اور ان معاملات کو دیکھنے کے لیے کیا میکینزم ہے؟ دیکھیں, جو اسنیچنگ لیڈیز کے ریگارڈنگ جو بات آئی تھی 2017 میں بھی جب میں ادھر کوئٹہ میں تھا, اور ابھی بھی ریسنٹلی جو شاپنگس کے سیزن آتے ہیں عید کے باقی, اس میں ہم نے اس عید پہ تو کوشش یہ کی تھی کہ ہم لیڈیز کی فوٹ پیٹرول چلائیں, جو ہم نے چلائی بازاروں میں حساب سے, تاکہ ہیراسمنٹ کے ایشوز بھی باقی بھی, تاکہ اگر کوئی میل بھی آتا تو وہ لیڈیز ذرا اس کی کھچائی کر دے, تاکہ اس بندے کو سمجھ آ جائے کہ بھئی لیڈیز کے ہاتھ میں اسٹک آ گئی ہے اور یہ مجھے نہیں چھوڑے گی. آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, وہ آتے ہیں کہ باجی آپ کے گاڑی کا ٹائر پنچر ہے, ادھر وہ ٹائر کی طرف دیکھ رہی ہیں, ادھر سے دوسرا آ کے کوئی چیز اٹھائی اور نکل گیا. یہ اسپاٹس تھے ہمارے کنداری بازار اور لیاقت بازار کا, یہ جو ہمارا ایک ایل شیپڈ بنتی. ہم نے بیچ میں اس میں اسٹیپس یہ لیے, اس میں ابھی تو ہمیں کامیابی نہیں تھی, لیکن 2017 میں ہمیں کامیابی ہوئی تھی. اس میں ایک چھوٹا بچہ پکڑا تھا جس نے 15 پرس جا کے پکڑوائے تھے ہمیں, لیکن وہ پرس نہیں پکڑوایا جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے. لیکن کئی مقامات پر جب وارداتیں ہوتی ہیں تو ایک بات سننے کو ملتی کہ یہاں کا کیمرہ صحیح نہیں تھا, باقی سب صحیح چل رہے لیکن یہاں کا صحیح نہیں تھا. تو ایسی کیا وجوہات ہیں, ایسی کیا ٹیکنیکل فالٹس آپ دیکھتے ہیں جو اس وقت مکمل طور پر سیف سٹی پروجیکٹ کو فعال نہیں ہونے دیا جا رہا؟
ایز اے اینڈ یوزر جب تک ہمیں پراپرلی ہینڈ اوور نہیں ہوتا، ہم نے اسی ٹرانزیشن فیز میں اپنے آفیسرز بٹھا دیے ہیں تاکہ ہمیں جو پرابلمس آئی ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ اچھا، پرابلمس ہمیں موقع پہ یہ آ رہی ہیں کہ جو پی ڈی تھے وہ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے پچھلے 1 سال میں 2-3 بار چینج ہوئے ہیں، یا تو اسٹے لیا گیا، پھر دوبارہ ریورٹ، پہلے ایک پولیس آفیسر آیا، پھر پولیس آفیسر ہٹایا گیا، پھر ایک اگر یہ اس طرح چینج ہوگی تو وہ جو ایم ہے کمانڈ کا یا جو اس چیز کو بنانے کا، وہ ایم اپنے اس اینڈ تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے جگہ پہ انسیڈنٹ ہو گیا اور یہاں کا کیمرہ خراب تھا، یہ انیشیلی کچھ ایشوز تھے جس میں 850 کیمراز میں سے بہت سارے کیمروں کے، اور وہ بھی کیونکہ ٹرانزیشن فیز میں تھا، ہینڈ اوور ہوا نہیں تھا، تو جب ہینڈ اوور ہوتا ہے تو 8 کمپلیٹلی آپریشنل ہو کے آپ کا ہینڈ اوور ہوتا ہے۔ اب وہ ایک چیز ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ میں چل رہی ہے، اس میں ہم بتا دیں کہ اب اتنے کیمرے تو خراب ہیں، یہ تو کام نہیں کرتے، تو وہ ایک میں کہتا ہوں غلط بات ہوگی۔ لیکن جو پچھلے ہمارے پاس آئے تھے ڈاکٹر فرحان زاہد ڈی آئی جی صاحب جو تھے، انہوں نے تمام کیمراز کو ایک طریقے سے آپریشنلائز کروا دیا تھا، اور ہمارے بہت سارے کرائم، یہاں تک کہ جو مصور والا کیس تھا شہید کا، اس کیس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی۔ اسی طرح 65 لاکھ کی ایک ڈکیتی ہوئی تھی گوال منڈی میں، اس میں بھی بندہ اسی میں ڈیٹیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں قدرتی اس کا چہرہ ایک بار ملا، ہم نے اس چہرے کو سسٹم میں ڈالا، دی مومنٹ وہ بندہ میزان چوک سے گزر آتا، سسٹم نے پاپ اپ کر کے بتایا کہ آپ کا سسپیکٹ ادھر سے گزر رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں سکسیس اسٹوریز ہیں، وہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹوریز آگے دکھائی نہیں جا رہی تھی۔ ریسنٹلی جو پچھلے ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے ایس پی عدیل، انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سیف سٹی کا پیج، اس کے جو ہیں گروپس چینل واٹس ایپ کے، وہ بنا کے اب سکسیس اسٹوریز عوام کو، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے پولیس کا، ہماری برائی کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جو ہم اچھا کام ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ پبلسٹی اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اسٹوریز ابھی ان کے چینلز پہ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ گن مینس کے اوپر جو کارروائی تھی، پرائیویٹ گن مینس کے اوپر، سیف سٹی نہیں ہمیں کارروائیاں کریں گے، ہم تو فل ہم کچھ آفیسرز بیٹھے ہوئے آفس میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایس او موقع پہ کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جس کے ایریا میں پرائیویٹ گن مین جا رہا تھا، سیف سٹی مجھے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ہمارا، سارے آفیسرز ہیں کہ سر سریاب روڈ پہ اس چوک پہ پرائیویٹ گن مین کے ساتھ بندے کھڑے ہیں، تو اس دیر ہی اس ایس او کو ٹیگ ہوتا ہے کہ پہنچو۔ اسی طرح کوئلہ پاٹا کے پمپ پہ تیل بھرواتے ہوئے کھڑے ہیں، وہ بعد میں جا کے ویریفائی ہوتے ہیں کہ بندہ آفیشیل ہے آفیشیل نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے پاس باقاعدہ لاگز میں مینٹینڈ ہے کہ کتنے انہوں نے وہ ڈیٹیکٹ کروائے ہیں، کتنی وہ کرائی۔ لیکن انفارچونیٹ ہم نے دیکھا کہ پیچھے بیٹھے جو اہلکار ہوتے ہیں، یا وہ گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، یا وہ موبائل فون کا استعمال جو ہے دوران گشت کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی واردات اگر ہوتی ہے، کوئی ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا اس وقت کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے سڈن، تو وہ اپنی اس مصروفیت میں لگے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں نشانہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر سختی نہیں ہونی چاہیے کہ دوران گشت یا آپ باہر نکلے ہیں تو اپنی سیفٹی کے لیے، عوام کو چھوڑ دیں، آپ اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے کم سے کم ان چیزوں کو فالو کریں؟ ایک تو جوان اپنا بلٹ پروف ہیلمٹ اور جیکٹ پہن کے رکھے گا آن ڈیوٹی، پھر باقی گاڑیوں کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوگی کہ منیمم اتنے گن مین ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ساتھ جو ایکٹیویٹیز پہ ہو جاتی ہیں، کہیں پہ پولیو چل رہی ہوتی ہے، کہیں پہ اسپورٹس فیسٹیول، کہیں پہ کیا، تو قدرتی وہ مین پاور تھن آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے۔ ہم نے پھر اس پہ یہ کلیئرلی جو ہم نے ڈائریکشنز دی ہوئی ان کو انشور کرتے ہوئے پچھلے مہینے تو 4 ایس ایچ اوز سسپینڈنگ ڈسمس ہوئے فرام سروس جسٹ بیکاز آف کہ ان کے جو بندے آن روڈ پیٹرولنگ کر رہے تھے وہ الرٹ کیوں نہیں تھے اور جیکٹ ہیلمٹ نہیں پہنی تھی۔ اور اسی طرح ہمارے مور دین کوئی 32 ہم نے ایسی پنشمنٹ دی ہیں پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں میں، کیونکہ ہم نے انسیڈنٹس یہاں پہ فیس کیے ہیں۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ڈائریکشنز دی ہیں اس سے کچھ ہمارے قدرتی کوئٹہ پولیس کی چیزیں کم ہوئی ہیں نقصانات۔ ابھی اگست کا مہینہ جب چل رہا تھا ہم نے اس میں بھی بڑی کوشش رہی ہے کہ جیکٹ ہیلمٹس اور ہمارے جوان الرٹ رہیں، اگر جوان کو الرٹ نہیں رہنا وہ جا کے تھانے میں بیٹھ جائے، وہ لازمی بات ہے، آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ ادر دیکھ وائز رہے ہوتے ہیں کہاں غلطی کرتا ہے۔ اسی طرح ادر وائز الحمدللہ ہماری کوشش رہی کہ بار بار سینسٹائز کریں لڑکوں کو تھریٹ کا، باقی چیزوں کا، اور پچھلے 1 سال میں ہمارے الحمدللہ اس انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی نقصانات اس طرح
نہیں ہوئے، ایون چیکنگ کرتے ہوئے بھی. لیکن رویوں کی بھی تو بڑی ایک گلا شکوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی جانب سے ہوتا ہے کہ پولیس کا رویہ اچھا نہیں. ایک دوستانہ ماحول میرے خیال میں شاید بہت ساری چیزوں کو اسی بہتر طرح کرنے میں مدد دیتا ہے. ابھی آپ کے آفس میں آنے سے پہلے جو سیٹ پہ میں نے خود پرسنلی جو کال چلائی ہے وہ یہ جو بائکوں کے اوپر کارروائی چل رہی ہے کہ بائکوں کے اوپر کارروائی کریں، چیکنگ کریں، بندوں کو 4-4 گھنٹے کا ٹائم دیں، جو کوئی چیز پوری نہیں ہے اس کو پوری کرنے کے لیے ڈائریکٹ 550 یا امپاؤنڈ نہ کریں کہ وہ عدالت کا چکر لگائے. اور اس سے امپورٹنٹ چیز بد اخلاقی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہم بار بار بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اچھا پرابلم کیا آتی ہے موقع پہ ایٹیچیوڈ دونوں طرف سے. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ایٹیچیوڈ کا اگر دونوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایک دوسرے کو سلام کہہ دے نا، اگلا جو ہے شرم کے مارے قدرتی اپنے ایٹیچیوڈ چینج ہی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے ایسے ایریاز، مزے کی بات ہے کہ کچھ ایریاز میں نہیں ہو رہا ہے، کچھ ایریاز میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو اس پولیس کے ملازم میں فالٹ آ رہا ہے یا اس کے ایریا کا جو رہائشی ہے، جو ریزیڈنٹ ہے، وہ قدرتی اریٹیٹ ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں بار بار چیک کیا جائے. وہ شیشہ نیچے کرتے ہی گاڑی کا سب سے پہلے اپنے لوکل لینگویج میں ایک ایسی بات بولتا ہے کہ اگلا اگنائٹ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے لڑکوں کو بریفنگس دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، شکایتیں پھر بھی آ رہی ہیں، لیکن جب وقت کے ساتھ تھریٹ آتا ہے، جب ہم ٹارگیٹس دیتے ہیں کہ ہر کسی نے اتنے چالان کرنے ہیں دن میں، اتنی بائکس پکڑنی ہے، تو اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے چکر میں، اس ایمبیشن میں وہ لڑکا حرکت ایسی کر جاتا ہے کہ میں نے ٹارگیٹ پورا کرنا ورنہ شام کو شاید مجھے سزا ملے گی. تو سر یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے ایک ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ 90% کرائم موٹر سائیکل پر ہو رہے ہیں، تو جس طرح سے آپ نے کارروائی ہم نے دیکھا کہ شروع کی بھی ہے اور تھانوں کے تھانے بھرے ہوئے ہیں موٹر سائیکلوں سے، تو اس پہ جو غریب عوام ہے جس کی سواری ایک موٹر سائیکل ہی رہ گئی ہے، یہ ان کے ساتھ ایک طرح سے ظلم نہیں ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے کہ ایک کلچر بلڈ کرنے کے لیے ہم یہ کڑوا گڑ پی رہے ہیں، اور ہمیں بھی احساس ہے. اسی وجہ سے آج ہم نے پریس کانفرنس کی اور اپنے پولیس آفیسرس کو بھی ہم نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس بندے کی جو بائک ہے اس کو عدالت نہ پہنچا، اس کو مہلت دیں. اگر اس کے پاس کاغذ ہیں، بندے کی وہ سواری ہے، وہ کاغذ آ کے دے دیں اور آپ سپروائزنگ آفیسر جو ہے نا دیکھ لیں اور اسے. لیکن سر ہمارے یہاں تو ایک قبائلی معاشرہ ہے، ہم تو چلیں اسلام دعا میں بھی اکثر دے دیتے ہیں کہ کوئی سامان لینے جانا ہے، ہمسایہ آگے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دے دی بھائی چلو. میں بار بار یہی کہتا ہوں، ہم نے پرسوں نہیں ترسوں رات 11 بجے اسی لیے تمام ایس کو بلایا تھا، یہی باتیں ہمارے فورس کی بھی تھی کہ سر وہ اس نے اس کے جاننے والے کی کلینٹ ہے، باقی جو چیز ویریفائی کرنی ہوتی ہے، اپنا ذاتی کام ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ واٹس ایپ پہ بھی تو کوئی چیز منگا لیتے ہو نا. ٹھیک ہے، کوئی چیز کر لیتے ہو. اگر آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، تنگ نہ کرنا ہو، تو آپ اس بندے کو فیسیلیٹیٹ کرو گے. ہمارا ایم ہے کہ ڈبل نمبر پلیٹ لگیں، ہمارا ایم نہیں ہے. یہ ہم نے پولیس والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، یہ نہیں کہ پبلک کو کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، پولیس آفیسرس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایم کیا ہے. ایم ہے کہ دونوں نمبر پلیٹیں لگیں اور جو اس موٹر سائیکل پہ بندہ بیٹھا ہو اس کی ایک بار تلاشی ہو کہ اس کو کوئی مشکوک ویپن کوئی چیز نہ ہو. ایم ہمارا یہ نہیں کہ ہم اس کو لے کے اس کی بائک تھانے میں بند کریں، اس کو عدالت کی طرف بھیجیں. یہ ہمارا ایم پورا کر دے متعلقہ ہے جو ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، اس میں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر جا کے تھوڑا بہت ان کو کوشچنز آئیں، سر یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، وہ ہم نے ایسے کرتے ہیں. پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ جو کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیتے ہیں نا، تو عام بندے کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اسی طرح کہ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، آپ کے 4 گھنٹے ہیں، آپ آ جائیں تھانے میں ڈاکومنٹ دکھا دیں اور اپنی بائک لے جائیں، نمبر پلیٹ لے آئیں، لگا دیں اور لے جائیں. تو اب کوشش ہماری یہی ہے کہ جو جتنے ہم نے بائکس جمع کیے ہیں، جو ایک بڑا ہائپ کریٹ ہوا تھا، اس کو ہم اس طرح جو ہے اپنے رش کو بھی کم کریں اور یہ چیزیں اگلے دنوں تک شاید اس میں انشاءاللہ بہتری آنی شروع ہو جائے گی. سر آپ نے ذکر کیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ناچاکی ہو گئی، کچھ ہو گیا تو قتل کر دیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدم برداشت کا بڑھتا ہوا ریشو ہے کہ لوگوں میں ختم ہو چکی ہے اب عدم برداشت؟ ایک آسان حل گولی مارو معاملہ ختم. ہمارے یہاں پہ پولیس میں بھی بہت سارے جب ڈسکشن ہوتی ہے میٹنگز میں، ہم پولیس والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ریکریشن کی تو اتنی جگہ ہے نہیں. اب ایک بندہ کہیں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، پھر جو آپ نے دیکھا وہ نکاح نامہ والا ایک میٹر ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم مورل پولیسنگ اور اس طرح جب جائیں گے تو یہ والی سفوکیشن اور فرسٹریشن اور بڑھے گی. تو ہم اپنے لیول پہ جو کر سکتے ہیں پولیس کے حساب سے پولیسنگ کے دوران کہ ہم مورل پولیسنگ میں نہ جائیں،
اپنے نارمل کرائم فائٹنگ پہ رہیں، وہ ہم نے ڈائریکشنز دی ہوئے ہیں۔ باقی جو اوورل ایز اے سوسائٹی ایک عام بندے کو جب دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ شاید جو بڑا ہے اس کا وس ہے، چھوٹے کا وس نہیں ہے، ہوتی چیز کہیں اور کی ہے، اینڈ لیکن پہ یہ بھی اینڈ پہ ایک تاثر نکلتی بھی اب۔ تو دیا جاتا ہے کہ جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو شاید اس لیے ہم یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور وہ ہو رہے ہیں۔ اینڈ پہ جو ہے نا، میں یہ بات کرتا ہوں کہ اینڈ پہ جو آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ اس جگہ پہ نکلتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ کمزور جگہ ہے یا آپ کے لیے آسان آپ آپشن پہ جاتے ہیں۔ یہ جو سارے گھروں میں جو واقعات ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ لوگ ایزی آپشن کی طرف جا کے جو ہے نا سلسلے کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صرف بلوچستان میں تو نہیں کرمنل جسٹس سسٹم یہ ہے، پورے پاکستان کا ایک یہی سسٹم ہے کرمنل جسٹس۔ اسی میں ہی ہم نے چیزوں کو لینا ہے، آگے کنوکشن کی طرف لے کے جانا ہے، لوگوں کو سزائیں کرانی ہیں۔ اگر ہم اتنا نالا ہو جائیں گے سسٹم سے تو پھر چیزیں جو ہے، حالانکہ یہی بندہ جب گھر میں کسی کو قتل کر رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر جا کے اس کے غیرت کے اسٹینڈرڈز اور ہیں، جب گھر میں آتا ہے تو اس کے اسٹینڈرڈز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بندہ اصل میں جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں، ہم نے منافقت زیادہ دیکھی ہے۔ جب آپ کے دوست یار آپ کو غیرت دلا دیں تو آپ کی غیرت آپ کے گھر میں جاگ جاتی ہے۔ یہی دوست یاروں کے ساتھ آپ باہر جو کر رہے ہیں، تب غیرت نہیں کسی اور جاگتی۔ کی بہن، کسی اور کی ماں، اس ٹائم پہ آپ کو غیرت نہیں وہ آتی۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ منافقت بھی اس میں اچھی خاصی ہے، تو اسے وہ کر۔ سر، اس وقت ہاٹ ایشو چل رہا ہے ڈگاری کا، اور اس کے بعد مستون کا واقعہ بھی سامنے آیا۔ یہ کیسز کہاں تک چلے؟ کیا کوئی اثر و رسوخ سیاسی یا سماجی آپ نے دیکھا، یا قبائلی جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر آپ کے اوپر کوئی ایسے پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے ان تمام معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے؟ کہاں تک یہ کیسز پہنچے؟ دیکھیں الحمدللہ کوئٹہ کا جو ہمارا کلچر ہے اور جو ہمارے کمانڈ ہے، ڈی آئی جی کوئٹہ ہیں، اور اس طرح کے جب بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں قدرتی پبلک کے سینٹیمنٹس بھی اس میں انوالوڈ ہیں، ایک طریقے سے انسیکیورٹی پھیل سکتی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی ڈیلے نہیں لگائی، جو بندے ہم پک کر سکتے تھے انیشیلی، یہاں تک کہ جو سردار تھے، جو انٹروگیشن میں چیزیں آئی، ہم نے کوئی ڈیلے نہیں کیا، ہم نے ان کو پک کر کے ایک طریقے سے کورٹ آف لاء میں پیش کر دیا۔ اور اس پورے پروسیس میں ہماری کمانڈ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی کو کوئی فیور دینی ہے یا کوئی پریشر کے حساب سے، ہمیں کلیئر یہ تھا کہ، اور ہمارے پاس ابھی بھی اتنا پریشر ہے کہ جو ایک آدھ بندے رہتے ہیں کہ ابھی تک وہ پکڑے گی، کیونکہ وہ ڈگاری سے اوپر جو ہماری ہے کہ لوکیشن میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، چل رہی ہوتی ہیں، جن پوائنٹس پہ موجود ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایکسیسیبل نہیں ہے یا کوئی ایسا کی چیزیں، لیکن ہاں اس میں بہت سارے قبائلی رہنماؤں نے مدد بھی کی ہے بندے کو ٹریس آؤٹ کروانے میں اور پکڑوانے میں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امیج نہ آ جائے کہ ہم ٹرائبلی ہم اس چیز کو آنر کلنگ کو فروغ دے رہے ہیں۔ سر، عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آگاہی کے لیے؟ اور اگر کسی بھی مصیبت میں کوئی بھی شہری ہوتا ہے تو کیا آپ کا ٹول فری کوئی نمبر ہے جو آپ عوام سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، ایک تو عوام کو میں کلیئر کروں کہ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کو رپورٹ کریں اور اپنی ایف آئی آر کی کاپی لیں۔ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملتی، ہمارے پاس آئی جی کا کمپلین سیل کا نمبر ہے، ہمارے پاس 15 ہے، ہمارے پاس کوئٹہ پولیس کے جو ہم نے سافٹ ویئر کمپلین کا کیا تھا اس میں آپ آن لائن کمپلین اپنی لانچ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس جتنے فورمز ہیں وہ ان فورمز کو آپ یوٹیلائز کریں، نہیں تو ہمارے آفیسز جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پراپرلی جو ہے نا اس کو رپورٹ کریں۔ کرائم آپ کی رپورٹ ہونی بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عوام کے جو سوالات تھے، عوام کی جو مشکلات ہیں اور جو خدشات ہیں اور پولیس سے جو ناراضگی ہے، کچھ حد تک ہم نے وہ دور کرنے کے لیے یا عوام کے تحفظات جو ہیں وہ کلیئر کرنے کے لیے ہم نے آج ایس ایس پی آپریشن سے مختلف موضوعات پر بات کی، جس میں انہوں نے عوام کو ایک بہت اچھا مشورہ بھی دیا کہ آپ کا کوئی بھی ایسا کیس سامنے آتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی واردات ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اپنی ایف آئی آر درج کروائیں تاکہ آپ کا کیس رجسٹرڈ ہو اور اس پر ہر طرح سے جو ہے عمل درآمد بھی کیا جا سکے۔ جبکہ جو ایک پولیس کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں، جس کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔